बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारा अपना मजलिस अबनाए कदीम मदरसा इस्लामिया का 7वां अज़ीमुश्शान आल मालेगांव मुसाबक़ाए अज़ान पाराए अम व सूरह यासीन व सूरह मुल्क हिफ्ज़ मात तजवीद मोरखा 28 सितंबर को होने जा रहा है। हर साल मुसाबक़ाए अज़ान का मफ़हूम और मकसद ये होता है मालेगांव शहर की मसाजिद से दी जाने वाली अज़ान सेहत अदा तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी खुश इल्हानी के साथ हो। ये मकसद ले कर के मुसाबक़ाए अज़ान मजलिस अबनाए कदीम मुनक़िद कर रही है। इसी के साथ पाराए अम, सूरह यासीन, सूरह मुल्क हर साल सूरतों का कमी ज़्यादती हम लोग करते हैं ताकि हमारे मकातिब के बच्चों को अज़बर याद हो जाए। कल का हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है, इस प्रोग्राम में हमारे मालेगांव के कारी जलीसुर रहमान मिल्ली साहब की एक किताब गुलशन खिताबत जो नया एडिशन है उसका भी कल इजरा होगा इंशाअल्लाह। पहली फ़रक़ की हम लोगों की सदारत होगी जो मुसाबक़ाए अज़ान होगी, उसमें डॉक्टर अंसारी मोहम्मद रमज़ान मक्की सर फ़रासानी की जो सदारत है, हमारे मौलाना अताउल्लाह कफलतवी जो जामिया इनामुल उलूम के नाज़िम आला है, और जिसमें कल के जो प्रोग्राम में तकरीबन 50 के करीब मकातिब कुरानिया के तलबा मालेगांव से शरीक हो रहे हैं। यह हम लोगों का एक मुख्तसर सी प्रोग्राम जो मैं आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। इंशाअल्लाह मौसम के लिहाज से प्रोग्राम की पूरी तैयारियां हैं और हम लोगों का पैगाम यही है कि इस प्रोग्राम में जो मकातिब कुरानिया ने शिरकत कर रहे हैं, उन मकातिब कुरानिया के नौज़मा सुदूर से अदबन दरख्वास्त तो है कि वक्त मुकर्ररा पर मुसाबका में बच्चों को शरीक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारी मजलिस अबनाए कदीम मदरसा इस्लामिया को अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल से ज़ायद अरसा हो रहा है और मजलिस अबनाए कदीम अपने क़याम से लेकर अब तक बेशुमार प्रोग्राम करती चली आई है और उसमें ख़ास तौर से दीनी एतबार से कहीं पर किसी हाफिज़ कुरान का एज़ाज़ हो, किसी आलिम दीन का एज़ाज़ हो, या कम मुद्दत के अंदर किसी बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया हो, तो वहाँ पहुँचकर उन बच्चियों की हौसला अफजाई करता चला आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा काम इस मजलिस अबनाए कदीम के ज़रिए से ये हुआ कि गुज़िश्ता दिनों मदरसा इस्लामिया के जितने फ़ुज़ला, चाहे वो उलमा हो, हुफ़्फ़ाज़ हो, कुर्रा हो, या 5 साला निसाब की तकमील करने वाले तलबा हों, अल्हम्दुलिल्लाह सबको यकजा करने की सआदतें हमारे मजलिस अबनाए कदीम के मौजूदा सदर मौलाना सुफ़ियान अहमद जमाली साहब अदामल्लाहु फ़ुयूज़हुम, इनकी कहना चाहिए कि ज़ेर सरपरस्ती का हो या उनकी ज़ेर निगरानी का हो, ये मजलिस अपने कामों के अंदर रवां दवां है और काम बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है। अल्लाह ताला मौलाना की उम्रों में और हमारे जितने साथी हैं इस तंज़ीम से जो वाबस्ता हैं, जो एक्टिव मेंबर हैं, वो सब के सब बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। इन्हीं साथियों के ज़रिए से हर साल एक बड़ा काम मुस्तकिल मिजाजी के साथ हमारे इस अंजुमन इस मजलिस अबनाए कदीम के ज़रिए से आल मालेगांव मुसाबक़ाए अज़ान और मुसाबक़ाए हिफ्ज़ पाराए अम, और इसी तरीके से उसके अंदर जो सूरतें हैं जो हिफ्ज़ करने से पहले बच्चों को याद कराई जाती हैं, उन सूरतों को बाज़ाब्ता छोटे छोटे बच्चों को, नौनिहालान कौम व मिल्लत के बच्चों को याद कराया जाता है ताकि वो अगली सीढ़ी जो नाज़रा मुकम्मल होने के बाद हिफ्ज़ की तरफ बढ़ें।
تو ایسے تمام پورے شہر کے صباحی اور شبینہ مکاتب کے طلباء کو یہاں پر باضابطہ شرائط ارسال کیے جاتے ہیں، اور ارسال کرنے کے بعد ان کے ذریعے سے فارم پر ہو کر جب یہاں پر آتے ہیں، الحمدللہ یہ بات کہنے میں مجھے فخر ہے کہ مجلس ابنائے قدیم کا یہ جو مسابقہ ہے 7واں مسابقہ، اس کے اندر تقریباً 50 طلباء نے حصہ لیا ہے۔ یہ ہماری کہنا چاہیے کہ بین دلیل ہے اس مسابقے کی کامیابی کا۔ اور اس مسابقے کے اندر جیسا کہ ہمارے دوست حافظ بلال صاحب نے بتایا کہ اذان کا جو ایک فرع ہے وہ مقصد ہمارا بہت عظیم مقصد ہے، اور ہم اس مقصد کے اندر کافی حد تک کے کامیاب ہیں کہ شہر کو ہم نے ایک پیغام دیا، شہر کو ہم نے ایک دشا دی کہ لوگ اپنی مساجد کے اندر بہترین مؤذن رکھیں۔ حفاظ مؤذنین آج شہر کے اندر رکھے جا رہے ہیں، یہ ہماری مجلس کا بڑا کام ہے۔ اور حفاظ طلباء جب مسجد کے مؤذن بن رہے ہیں تو مسجدوں سے جو اذانیں گونج رہی ہیں وہ اذانیں فضاؤں کو معطر کر رہی ہیں۔ لوگوں کو جب ادھر باہر کے لوگ شہر میں پہنچتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں بہترین اذان کو تو دل مسرور ہو جاتا ہے۔ اور یہ اذانوں کے اثر اذان کے اثر، اچھی اذان کے اثر غیروں کے دلوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کلمے کی طرف، آپ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ ان کو یہ اذانیں دعوت دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اس نیک مقصد کو لے کر ہم بڑھے، اور شہر کے مؤذنین کو بھی ہم یہاں پر طلب کر رہے ہیں کہ وہ خود اپنی ضرورت کو سمجھ کر اس پروگرام کے اندر تشریف لائیں اور اس پروگرام کی اہمیت کو جانیں، اور پروگرام کے اندر جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر آ کر اذان دیں گے ان کی اذانوں کو سنیں اور اپنی اذان کو درست کرنے کی فکر کریں، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، صحت کی ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، جس طرح اس کے دینے کا حق ہے ویسا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ پارہ ام حفظ ہے، اور پارہ ام حفظ کے اندر بچوں سے سوالات یہاں پر ہوں گے۔ بچے بر وقت پورے مجمع کے سامنے، یہاں پر ان کے ججز کے سامنے اور پورے مجمع کے سامنے، سامعین کے سامنے، مہمان علماء کے سامنے اپنے سوالات کو باضابطہ طور سے جواب دیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی ہمارا ایک پیغام جا رہا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو پہلی مرتبہ اسٹیج کی زینت بنیں گے، اسٹیج پر آئیں گے، تو ان کے اندر جو خوابیدہ صلاحیتیں، چھپی ہوئی صلاحیتیں ان کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو، اور ان کے اندر اور مزید آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو وہ کما حق کہو صحیح طریقے سے آگے بھی حاصل کرتے رہیں۔ حفظ کا مرحلہ ہے اور فضیلت کا معاملہ ہے، عالمیت کا معاملہ ہے، تو وہ لوگ اس معاملے کو لے کر آگے بڑھتے رہیں۔ ہماری یہی چاہت ہے۔ بس اتنا میں کہہ کر درخواست کروں گا کہ کل بروز اتوار صبح 7:30 بجے سے یہ پروگرام کا آغاز ہوگا۔ پہلی نشست اور دوسری نشست، 2 نشستیں اس کے اندر۔ اس کے بعد یہاں پر شہر کے بڑے بڑے اکابر علماء یہاں پر تشریف لانے والے ہیں، اور یہ جو پروگرام ہے ڈاکٹر زینی بشیر ہال میں جو مالیگاؤں ہائی اسکول کے وسیع اور عریض گراؤنڈ کے ایک حصے میں موجود ہے۔ ہم شہریان مالیگاؤں سے اور علماء، حفاظ، ائمہ مساجد سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر تشریف لائیں۔ بولو کتنی؟ اذان والے کے 15 سال، اذان میں 15 سال ہے، اور حفظ کے اندر 12 سال کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ان بچوں کے اوپر وہ باضابطہ طور سے مہینہ 1.5 مہینہ سے مدرسوں میں، مکتب کے اندر اپنی محنت کو کر رہے ہیں۔ کل وہ اپنی محنت کا یہاں پر مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ 2-3 ہفتوں سے اخبارات میں مراسلات کے ذریعے اور چوک چوراہوں پر بینروں کے ذریعے آپ لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ کل مورخہ 28 ستمبر بروز اتوار صبح 7:30 بجے سے اسی ہال میں ایک عظیم الشان مسابقے کا انعقاد ہوگا۔ اس مسابقے میں فرع اذان کی فرع اور اذان کے مسابقے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں پہلے ہمارے شہر میں یہ مزاج بنا ہوا تھا کہ اذان دینے کی جو خدمت ہے، مؤذن کا جو کام ہے، یہ صرف بڑی عمر کے لوگ اور عمر دراز افراد ہی اس خدمت کو انجام دیا کرتے تھے۔
چونکہ تجوید وغیرہ کی کمی تھی، جس کی وجہ سے وہ اذانیں بس ایک رسمی چیز رہا کرتی تھی، لیکن مجلس ابنائے قدیم کے زیر اہتمام اصلاح اذان اور مسابقہ اذان کی برکت سے یہ تصور تبدیل ہوا، اور اب مسجدوں میں مؤذن کی خدمت پر جن لوگوں کو متعین کیا جاتا ہے الحمدللہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جو حافظ بھی ہوتے ہیں اور عالم بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں ہونے والی اذانیں پہلے سے بہت بہتر طریقے پر ہوتی ہے۔ اور چونکہ ہمارا اپنا شہر مسجد و میناروں کا شہر ہے اور ہمارے شہر میں روزانہ 5 مرتبہ فضا میں اذان کی آوازیں گونجتی ہے، تو الحمدللہ مجلس ابنائے قدیم اپنے مقصد میں ایک حد تک کامیاب ہے۔ گزشتہ 7 سالوں سے مسلسل یہ مسابقہ ہو رہا ہے۔ اس سال اذان کے مسابقے میں ہم نے ایک نئی چیز کا اضافہ کیا ہے کہ اذان تو سبھی کو معلوم ہے، لیکن اذان کا پس منظر کیا ہے، ہماری شریعت میں اذان کی شروعات اور اذان کا آغاز کس طریقے سے ہوا، اذان کا ہماری شریعت میں کیا مقام ہے، اس طریقے سے ہم نے چھوٹے چھوٹے 20 سوالات کا اضافہ کیا، اور عوام کے سامنے ان سوالات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مکاتب کے طلبہ اور مساہمین تو ان سوالوں کو یاد کریں گے ہی، عوام الناس کو بھی چاہیے کہ اذان کے متعلق ان 20 سوالوں کے جو جوابات اس کو سنے، اس کو پڑھے اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ کریں۔ یہ سوال و جواب مختصر ہے، لیکن اذان کے متعلق بہت بنیادی معلومات ہیں۔ مثال کے طور پر میں وہ سوالات آپ لوگوں کو سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر پہلا سوال ہے، اذان کی شروعات کب سے ہوئی؟ جواب، سن 1 ہجری میں۔ اسی طریقے سے بچوں کی پیدائش کے وقت تو کان میں اذان دی جاتی ہے، تو شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو پیدائش کے وقت تو بچے کے کان میں اذان دینا یہ ایک سنت عمل ہے۔ اسی طریقے سے فرض نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے کہ فرض نماز کے لیے اذان کہنا سنت ہے۔ جمعہ کے دن پہلی اذان ہوتی ہے تو اس اذان کا کیا حکم ہے؟ جواب کہ پہلی اذان بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے داڑھی منڈانے والے شخص کا اذان کہنا کیسا ہے؟ جواب، ایسے شخص کا اذان کہنا مکروہ ہے۔ اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اذان کے کلمات کتنا ہے؟ جواب ہے 15 ہے، فجر کی نماز میں 17 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد حرام کے مؤذن کون تھے؟ جواب، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے مؤذن کون تھے؟ جواب، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ نابالغ بچے کا اذان کہنا کیسا ہے؟ جواب، ایسا نابالغ جو اذان کے الفاظ کو صحیح طور پر ادا کر سکتا ہو تو ایسے نابالغ بچے کا اذان دینا درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد قباء کے مؤذن کون تھے؟ جواب، حضرت سعد القراظ رضی اللہ عنہ۔ اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ جواب، مستحب ہے۔ اذان میں حی علی الصلاۃ کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ جواب، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ جواب، صدقت و بررت۔ اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ جواب، اقامہ اللہ و ادامہ۔ اذان دینے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، اذان دینے والے کی اذان پر جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے ان سب کی نماز کے برابر اذان دینے والے کو ثواب ملے گا۔ اذان کا جواب دینے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، صدق کے دل سے اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ کتنے سال تک اذان دینے پر جنت کی بشارت ہے؟ جواب، 12 سال تک۔ میدان محشر میں مؤذنین کا کیا مقام ہوگا؟ جواب، مؤذنین کی گردن سب سے اونچی رہے گی، یعنی ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا۔ آخری سوال ہے، اذان کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو مشہور دعا جو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ تو یہ اذان کے متعلق 20 سوالات تھے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ان سوالات کو سنیں اور اذان کے متعلق اپنی دینی معلومات میں اضافہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ ڈائمنڈ کارپیٹ، ہمارے وہاں کارپیٹ، کراس، ولسپن کمپنی کا پائیدان، گرین کاٹا
13 फुट वाला कारपेट, वॉलपेपर, फेविकॉल होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव हजार खोली आबिद सोडा के बाजू में, डायमंड कारपेट।